खुश आमदेद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जैसे सामने आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक तो योम एहतजाज भी है पाकिस्तान में जारी शिया किलिंग के ख़िलाफ़, जियो चैनल के ख़िलाफ़ मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब से, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। और फिर वीक रिव्यू भी है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, जो पूरे हफ्ते हमने टॉपिक छेड़े थे। जी, कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, वो शायद जा चुके हैं, तो आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। जी, दोबारा शामिल हो सकते हैं। तो उतनी देर अगर हम एक दो टिप्स जो थी फ़ायदे की बात में जो रह गई थी, बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूँगी अगर हमारे कॉलर्स हों तो उनको शामिल कर लें, टाइम अभी कम रह गया है, इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू फिर कर लेंगे। ठीक है जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल वीक रिव्यू हम कर रहे हैं, आप शामिल हो सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, बेटी मकसूद हैं, सईद बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में आज यौम एहतजाज है जी। कहते हैं चर्चिल ने जंग के दौरान कहा था कि अगर इंसाफ हो रहा है तो हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होना जी चाहिए। हाँ। और ये भी कहते हैं, कहावत है कि उल्लू ने अपनी मादा से कहा कि हम अपनी बेटी को 7 वीराने जहेज में देंगे। अच्छा। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत का इंसाफ अगर कायम रहा तो 7 क्या 15 वीराने हो जाएंगे। वो अपनी मुबारकबादियां वसूल करने में मसरूफ हैं। उन्हें देखिए, जब अदालतों पर असर अंदाज हुआ जाए, हुकूमत असर अंदाज हो, तो वहाँ क्या कहा जा सकता है? सारे पाकिस्तान ने जोर निकाल लिया, हुकूमत ने ही तालिबान की कमेटी चुनी, अवाम मर रही है, धमाके हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत बड़े आराम से चैन की बांसुरी बजा रही है। मेरा नहीं ख्याल के सड़कों पर कैमरे पाकिस्तान में क्यों लगाए नहीं जा रहे, इसलिए कि शायद दहशतगर्द और पताखोर, देखिए जहाँ कहीं रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इत्तेफाक से वो धमाकों वाली वो बंद हो जाता है, आ जाती है। और हमें कुछ ऐसे इश्यूज पे बंद भी हुए नहीं होना चाहिए। सारी कौम ने जैसे ठेका ले रखा है जी। तो क्रिकेट में सुबह नजम सेठी साहब होते हैं, शाम को अशरफ साहब होते हैं। हम खेलों में मदाखलत और जेलों में मामलत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तावनो बिल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनो बिल इस्मि वल उद्वान, बुराइयों में और हद से गुजर जाने वालों की मामलत ना करो। सही है। लेकिन हमने ऐसा ही किया। हज़रत कायद आज़म ने फरमाया था कौमें अदियान से बनती हैं, औतान से नहीं। यानी एक कौम के लिए उसका दीन होना जरूरी है। दो कौमी नजरिया के कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में सिख भी थे, ईसाई भी थे, दलित भी थे, क्रिश्चियन थे, उसमें ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र सब थे। तो आप देखिए पाकिस्तान में ईसाइयों सिखों के अलावा मुसलमानों के साथ क्या 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 रवा रखा जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत नहीं देख रही। हुकूमत के ये सोचने का मौका था और अवाम को एक बार फिर याद करा देना चाहिए। हम जिल्लत की, माज़अल्लाह में लफ्ज़ कह रहा हूँ, जिल्लत की गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात पर तो असर अंदाज हुई, लेकिन अब इंसाफ पे भी असर अंदाज हो रही है। ये बहुत बड़ी क़यामत है, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, जज़ाकल्लाह। जी, मकसूद हुसैन सैयद साहब थे वाटफोर्ड से। और इंसाफ जहाँ नहीं मिलेगा और इंसाफ पर असर अंदाज होगी हुकूमत भी, या खुद इवन जज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वाबस्तगी दिखाएंगे, तो फिर इंसाफ कैसे मिल सकेगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, या अली मदद। जी, मौला अली मदद, अनवर शाह साहब। जी जी फरूक भाई सलाम, बेटी को भी सलाम। वालेकुम तो सलाम। आप जी 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 बात करें। फरूक भाई आप हालात पर तबसरा कर रहे थे, तो मैंने चाहा फरूक भाई को अपनी भी जो ज़हनी सोच है वो पेश करूं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जज साहब अपनी मनमानी करने पर उतर आए हैं जी, तो फरूक भाई ये सरासर नाइंसाफी होगी और नजरें सबकी जमी हुई हैं। और जो पहले की तरह जो अपने इख्तियारात को जिस जज साहब ने इस्तेमाल नहीं किया, फिर रिटायर्ड होकर हट गए, और उनका क्या बना है? उनको किसी ने पूछा है कि मीडिया ने भी इतना शोर मचाया कि पहले जज साहब जो हैं उन्होंने जो
जुल्म किया है और नाइंसाफियां की हैं, और इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग। सही है। भाई अफसोस की बात है, आप हक की बात कर रहे हैं, ये इशू को आपको हाईलाइट करना चाहिए फरूक भाई इंशाल्लाह। और पाइतन पाक पर अशार कहूंगा और खत्म करता हूँ अपनी जी बात। जरूर, फरूक अल्लाहुम्मा भाई, सल्ली अला लाख मुहम्मद। बुग़्ज़े अली दिल में रख, कुछ भी ना हासिल होगा तुम्हारे नामाए अमाल में। लाख बुग़्ज़े अली दिल में रख, कुछ भी ना हासिल होगा तुम्हारे नामाए अमाल में। पंचतन ही वसीला नजात है हर मोमन की शान में। इसीलिए खुदा ने वाजिया कर दिया, आया ततहीर नाज़िल हुई है जिनकी शान में। खुदा हाफिज फरूक भाई, दुआओं में याद रखना, कंटिन्यू जारी रखें अपनी डिबेट। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अनवर शाह साहब, बस आपका साथ चाहिए। बिल्कुल सही बात कि अपनी हक की आवाज़ बुलंद करना आप जारी रखें। और एक न्यूज़ चैनल जो शियत न्यूज़ है उस हवाले से एक मैसेज है कि वक्त बेदारी है वरना कल तुम्हारी बारी है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज आया कि बेदारी का एक वक्त आ चुका है, वरना एक एक करके फिर हमारी भी अपनी भी बारी आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूर आवाम को जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म मिले उसके हवाले से बात करनी चाहिए, निकलना चाहिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फरूक साहब, आपको और हमारी बहन को सलाम। मैं कल बात कर रहा था तो आपका टॉपिक और था, आज मैं बात जी जी बिस्मिल्लाह। जी जरूर। आप देखें कि बैंकॉक में कैसे फौज ने कल मार्शल लगा दिया। सही है। वो भी हमारे सियासतदान जैसे हमारे सियासतदान है, वहां पे भी यही हालात थे। ठीक है। 6 महीने सड़कों पे मार कुटाई लड़ाई, पैसे का काम नहीं। हाँ। यही हमारे मुल्क में हो रहा है। जो भी काम हमारे मुल्क में होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी। जो सीधा रास्ता जाता है उसको या तो जजेस रोक लेते हैं या हुकूमत उसको रोक लेती है। आप जियो का केस देख लें, यहीं भी जाता है, जज भी इसके साथ मिल गए और हाँ। वो पैमरा ने जो फैसला किया उसको जज अभी कहते हैं कि हम उसको खत्म करेंगे। तो ये जो हालात मुल्क के अंदर जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि ये हमारे हुक्मरान मुल्क में मार्शल लगवाना चाहते हैं। मार्शल कभी लगता नहीं है। जनरल कोई पागल नहीं है। जो मुल्क को बचा रहे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो पागल नहीं होते। लेकिन जो मुल्क के अंदर हो रहा है फारूक साहब, उस पर आना ये मार्शल लगवाता है। और ये हमारे सियासतदान जो करप्ट, जिनके पास इतना पैसा आ गया है, उनकी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, दिमाग के अंदर वो दिमाग उनके मफलूज हो गए और दिल उनके बंद हो गए। सिर्फ हराम की कमाई इतनी इनके पास चली गई है। तो आप देखें जिस मुल्क में कत्लो गारत सब कुछ चल रहा है और लीडर हमारे तस से मस नहीं हो रहे। कल मैंने आपसे बात की थी कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का सारा पैसा लाहौर पे क्यों लगा रहा है? क्या पंजाब पूरा लाहौर है? क्या बाकी पंजाब के लोग जो हैं वो कोई बाहर से हमने बंदे लाए हुए हैं और वो हमारे गुलाम है? हर चीज लाहौर में क्यों भाई? ये ट्रेन देखे कि दुनिया का हर दारुल हुकूमत जो होता है उसके साथ ट्रेन कनेक्टेड होती है, जबकि इस्लामाबाद 65 साल गुजर गए, किसी ने ट्रेन वहां पे नहीं लगाई, कहीं से भी ट्रेन नहीं जाती वहां पे। पिंडी के हालात देखिए, इतना गंदा शहर है, 65 साल हो गए हैं, वहां पे घूमते रही है। लाहौर जनाब फास्ट ट्रेन चलेगी, लाहौर में बस फलां चलेगी, लाहौर पे यूनिवर्सिटियां होंगी, लाहौर पे सब कुछ होगा। क्यों भाई? पाकिस्तान आप लाहौर के सवाल में, कराची के सवाल में, पिंडी के सवाल में आप देखें कि लोग कितनी गुर्बत में रह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग बिस्तरे की चादरें उसे टेंट बना के मिट्टी के ऊपर उनके बच्चे लेटे हुए हैं। किसी को गैरत नहीं आ रही, किसी को शर्म हया नहीं आ रही। 1 लाख लैपटॉप उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो पहले ही अमीर लोग हैं, जिनके बच्चे पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे तो स्कूल तक नहीं जा सकते। तो ये बातें हैं फारूक साहब जिसके लिए हमारा हमें तकलीफ देता है। हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, हम किसी को जानते भी नहीं है। किसी के घर चाय की प्याली भी मैं नहीं पीता जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ये हराम की पाकिस्तान के पैसे से मुझे पिला देंगे। तो ये चीजें हमने ठीक करनी है। मेरे ख्याल में मैं फारूक साहब एक बात करने वाला हूँ आखिरी, जब तक ये सियासतदान इनको हम खत्म नहीं करेंगे, इनकी मिट्टी पलीद नहीं हम करेंगे, इनकी जड़ें नहीं उखाड़ेंगे, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही। बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम साहब थे हमारे साथ स्वीडन से। वाकई बहुत अच्छी बात है कि फारूक भाई यहाँ जो उन्होंने बात की ट्रेन का, आप बिल्कुल सही देखें कि ये पंजाब की बात कह रहे हैं। मैं कहती हूँ क्या पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है? हाँ। आपको सिर्फ नजर नहीं आ रहा? पंजाब में भी कुछ नहीं है। एक जैसे लाहौर की बात है ना, लाहौरी बेचारे वो खुद रुल रहे हैं। अब शाहदरा का लाहौर में ही आता है, उसको एक मैंने फुटेज भी देखा, शायद आपने भी देखा है कि
جو ایک جس کی بچی جو ہے اب مین ہول جو ہے وہ گٹر کا جو ڈھکنا جو حکومت جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی اور اس میں گر کے ایک بچہ ہلاک ہو جاتا ہے بلکہ 2 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اس میں میٹرو ٹرینیں اور یہ ڈھکنے چور یہ جو ڈھکنے چوری سے آغاز ہوتا ہے نا تو یہ بڑے بڑے چور جو ہیں یہ پھر یہاں تک پہنچ گئے. تو اس کے والد کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے حمزہ شہباز سے وہ چیک لینا وہ کہہ دیا کہ میں نے چیک نہیں لینا کہ بھئی یہ کیش تو ہوتے ہی نہیں ہے. تو اب اصلیت سب کو پتہ چل چکی ہے, ہمارے غریبوں کو, ہماری ساری عوام کو ان حکمرانوں کی اصلیت پتہ چل چکی ہے, لیکن چھٹکارا حاصل کیسے کرنا ہے؟ آپ پنڈی کی بات کی نا میرے بھائی نے, میں جب گئی تھی پاکستان ٹور پہ, میں اسلام آباد گئی, جب میں پنڈی گئی, میں جس گھر میں اسٹے کیا تھا وہاں پر میں, اور جب پنڈی گھومنے کے لیے نکلی تو میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ باہر گھر کے باہر نالیاں ہیں, گلی میں ہی نالیاں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ زندگی میں پہلی بار ایسا دیکھا تھا, آنیسٹ ٹو گاڈ, اور میں دیکھ کے حیران آ گئی تھی کہ یہ کیا ہے. مطلب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کی حالت تو بہت ہی خراب ہے. بالکل صحیح, اور رہنا سہنا اور جیسے چادریں اور غربت جو ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے, تو 4 سال میں تو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دینا ہے. تو یہ بالکل اپوزٹ باتیں, یا وہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں یا پاکستانیوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بیانات دے کے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ ہلو جی بھائی بات کریں, آپ لائیو ہیں. ہاں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق توہین اہل بیت توہین رسالت ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب کہا جا رہا ہے کہ جس نے توہین کیا ہے اس کو معافی دی جائے. پلیز ہمیں واضح کیا جائے کہ ان سے ایسی شخصیت موجود ہے دنیا میں جو اس جرم کی معافی کا اختیار رکھتی ہے. کوئی بشر نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہے. صحیح, شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نام آپ نے نہیں بتایا, بالکل صحیح بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک جو بہت بڑی توہین کی گئی ہے اس حوالے سے ہم معافی دے سکیں, اور ہم فیصلہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ دوسری طرف یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. اس حوالے سے قانون اور جو قانونی ادارے جن میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں, تو وہ فیصلہ وقتی طور پہ دنیا میں یہ ان کا فرض ہے کہ یہ جو انصاف بانٹنے والے ہیں, خرید و فروخت کرنے والے ہیں, وہ اس نئے سے ہٹ کے بالکل ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں. اور جیسے آج جو توہین رسالت کی بات ہوئی ہے, توہین اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوئی ہے, آج جو سکھوں نے بھی مظاہرہ کیا ہے, سکھوں کی کتاب کی بھی اگر بے رغبتی ہوئی ہے تو اس کے مجرم جو بھی ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا دینی چاہیے. تو ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں پاکستان میں اگر ہم ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے تو پھر یہ ہم پہ یہ جو تمام حالات بگڑ رہے ہیں یہ شاید اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے. اور بالکل صحیح کہا کہ وہ یہی پوچھ رہے ہیں نا, یہی میں بھی پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس زمین پر کون سا بشر ہے جو کہے گا جی ٹھیک ہے معافی ہے, اعتدال سے کام لو. معاف کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں, آپ کوئی حق رکھتے ہیں یا میں کوئی حق رکھتی ہوں؟ میرے وقت کے امام موجود ہیں, وہ حق رکھتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, جب وہ آئیں ان کا ظہور ہو. ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ جی ہم معاف کر دیں. جی ہم خود گناہ گار ہیں, ہم وہ ہیں کون ہم. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب مولانا ملک یعقوب صاحب. جزاک اللہ بھائی اور عظمہ بیٹی میں طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بہت بہترین ہے اور لوگ بڑے اچھے اچھے کمنٹس دے رہے ہیں. جی مہربانی. محترم سید مسعود حسین سید نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہے. علامہ اقبال نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ قومیں شاعروں کے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں اور لیڈروں کی باہوں میں دم توڑ دیتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ مفکر پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت نے جس پاکستان کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنایا تھا, حکومت بنائی تھی تاکہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس میں فلاحی ریاست بنائیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ لیڈروں نے قائد اعظم علیہ رحمت کے وفات حضرت آیات کے بعد جو لیڈر آئے ان کے باہوں میں قوم دم توڑ چکی ہے, دم اور بالکل آخری سانسیں ہیں. اگر اس وقت تمام تفرقات مٹا کر پاکستان کو بچانے کی خاطر سڑکوں پر نہ نکلے تو ملک کا بچنا نہایت مشکل نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات, اگر چاہے تو کوئی معجزہ ہو جائے, وگرنہ حالات ایسے ہیں. دیکھیں آج 1 سال 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, بھائی ایک فوجی ایکٹنگ جرنیل کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک آدمی کو مروا دے؟ وہ اور کوئی فکر کر سکتا تھا. اور پھر حکومت نہ تحقیق کر رہی ہے, نہ یہ بتا رہی ہے
کہ کیا ہے وہ ایک چینل کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کو دو پر لگا رہی ہے. خدا را مسلمانوں عقل کا کام لو اور اس نعمت خدا داد جس کو اللہ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر پاکستان دیا تھا, تم اس قابل نہیں رہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکو, اور اگر آپ نے آپ کو ثابت نہ کیا تو پھر یہ نعمت آپ سے چھن جائے گی. خدا اس وقت سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں وہ عقل اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم مل بیٹھے اور تمام اپنے اختلافات مٹا کر, ماں و شما بھلا کر, عوام کے لیڈر, حکمران, عوام اور خاص طور پر علماء کرام کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں وہ بیداری پیدا کرے. باقی سارے جو موضوعات ہیں چھوڑ کر صرف ملک کو بچانے کے لیے بات کرے تو شاید ملک بچ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے. ہم صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قائم آل محمد کے حضور سرخرو ہونے کے لیے, قائم آل محمد کے انقلاب کے لیے مل بیٹھے اور سوچے. اگر مل بیٹھے, اور امام حسن علیہ السلام فرماتا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر بحث و تمیز کرنا نیکیوں کو جنم لیتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم ائمہ تعلیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں کے لیے مل بیٹھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مل بیٹھے. یہ اپنے آپ پر احسان ہوگا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, سلامت رہیں جناب مولانا ملک یعقوب صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت اچھی بات کہ 19 اپریل کو واقعہ ہوا, حامد میر کا احتجاج کیا گیا, پھر 8-9 گھنٹے کی نشریات چلی. تو بالکل ایک واضح ایک چیز ہے کہ جس نے جو گستاخی کی ہے, غلطی کی ہے ایک ادارے کی, پھر اس کے بعد جو مذہبی قائد ہیں اس کی, تو ان کو سزا دیں. جو ایک پیمرا بنا ہوا ہے, 4 ادھر بیٹھے ہیں, 5 ادھر بیٹھے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ بچانا چاہ رہی ہے. ایون جج تک جو ہے وہ اب جیسے قیوم صاحب بتا رہے تھے, اور ایون خود جو جج ہیں خواجہ صاحب, خواجہ جسٹس جواد خواجہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رشتہ دار ہوں تو کوئی بات نہیں, اخلاقی جو تقاضے ہیں, ضابطہ اخلاق ہے, اس پر میرا کوئی اطلاق نہیں ہوتا تو میں انصاف کروں گا. تو ڈٹ گئے ہیں, جو بھی جہاں جس کے پاس کوئی پاور ہے وہ ٹھیک ہے, بس میرا ہے, اگر میرا کچھ لگتا ہے میں نے بچانا ہی بچانا ہے. فاروق بھائی یہی تو رونا ہے اس ملک کا. اگر اس ملک میں عدلیہ سٹرونگ ہو جائے یا بکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں, ظاہر بات ہے یہ خواہشات آ گئی نا, ججوں میں خواہشات آ گئی. اگر یہ اس ملک میں انصاف آ جائے تو بہت سے کام جو ہے وہ سدھر جائیں. سب سے بڑی بات جیسے کہنا کہ کفر پر جو معاشرہ ہے وہ قائم رہ سکتا ہے, انصاف نہیں ہے تو پھر وہ ختم ہے. یہ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی, علی مدد ٹھیک ہے؟ جی مولا علی مدد. وعلیکم السلام اشتیاق بٹ صاحب. جی عظمیٰ بہن, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. ماشاءاللہ بزرگ آئے, ہمارے خادم حسین صاحب بھی, یعقوب صاحب بھی آئے, اور عبدالقیوم صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. ایک ربائی پڑھ کے آپ سے بس 2 منٹ میں اجازت چاہوں گا کہ عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا, عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا, زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا, معاویہ نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. تو فاروق بھائی, پاکستان کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے, علم ہے. ہمارے جس طرح ہمارے بھائی نے بات کی, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں پاکستان میں 40 سال گزارے ہم نے بھی, لیکن پنڈی کے حالات, لاہور کے, یا جو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, یہ بدل نہیں سکتے. یہ علم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. وہاں غریب جو ہے نا فاروق بھائی, پاکستان میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے, پستا جا رہا ہے, امیر تر ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات پاکستان کی قوم کو میرا ایک پیغام ہے, جو لوگ, ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں, اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے, ہر آدمی جس مسجد میں وہ جاتا ہے وہاں جائے, جس بارگاہ میں جاتا ہے وہاں جائے, لیکن ملک ریاست کی جو بحالی ہے, ریاست کی جو قوت ہے, وہ ایک ہونی چاہیے. جو لوگ, یہ آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا میری آواز سن رہی ہے, جو لوگ گدیوں پہ بیٹھے ہیں, پیر بنے بیٹھے ہیں, دعوے دار بنے بیٹھے ہیں, پرہیزگار مسجدوں پہ, مسلوں پہ, وہ لوگ کیوں نہیں باہر آتے؟ ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں عوام کھڑی ہے لبیک پیر صاحب کہنے کے لیے, تو وہ لوگ کیوں چپ ہیں؟ کل کیا روز محشر خدا ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ مسلوں پہ بیٹھے تھے, آپ اجروں میں بیٹھے تھے, باہر فلاں آدمی شہید ہو گیا, فلاں کے اوپر ظلم ہوا, فلاں بھوکا مار گیا, تو ہمیں مسجدوں میں آگے مثالیں دیتے ہیں کہ کتا بھی مار گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا, تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ فاروق بھائی, یہی آخری پیغام رہ گیا ہے کہ جو گدی نشین بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی, میں ادب کے ساتھ میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ لوگ
جو آج کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہمارے باؤداد نے یہ کیا ہے، تو وہ لوگ آج باہر آ جائیں تو جتنے لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان سارے بےغیرتو سیاست دانوں کو گھسیٹ کے سڑکوں کے اوپر وہی انجام کریں گے جو عراق میں صدام کا ہوا ہے. یہ آخری حل ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا نہ ادارہ صحیح ہے، نہ عدلیہ ٹھیک ہے، نہ قانون، نہ تھانے، کچھ بھی نہیں ہے. سب کے سب ناانصافی ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. لیکن اس کا نام جو رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی میری بات کسی کو بری لگے تو معافی بھی دیجیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی انتہا کر دیا ہے ملک پاکستان میں، کیونکہ پوری دنیا میں ملک پاکستان بدنام ہو رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہدایت ٹیم کو ترقی عطا فرمائے. خدا حافظ. الہی آمین. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب لوٹر سے آپ شامل ہوئے. بالکل بھائی صحیح بات آپ کی. بس وہی بات کہ جو نام رکھنے والے ہیں یا جو بنانے والے ہیں پاکستان، ان میں تو ان کی جد و جہد شامل ہے، ان میں ان کا خون پسینہ شامل ہے. یہ چلانے والوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جو جس انداز میں یہ چلا رہے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، اگر وہ انصاف نہیں دیں گے یا وہ اپنا یہ کہیں گے کہ چلے 4-5 سال کے لیے ہم آئے ہیں، اس کے بعد پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، ان کی جائیدادیں جو ہیں باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، کوئی کنسرن نہیں ہے، مرنا مارنا ہے. اگر پاکستان میں اگر ان کو پتہ ہونا کہ ہم نے کہیں پاکستان سے جانا نہیں ہے تو یہ پھر شاید وہ پاکستان کا بھی خیال رکھیں، سوچیں. اور آپ یہ دیکھیں نا، بہت اچھی بات کی بٹ صاحب نے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان بنا ہے کیوں ہندوستان سے الگ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی نا، مسلمان ہیں، ہمیں اپنا الگ ہمارا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں ایک اپنا الگ ملک چاہیے. ہم نے ملک تو الگ لے لیا، لیکن جو مسلمانوں کے لیے جو اسلام نے فرض کیا ہے، جو ساری چیزیں بتائی ہیں، ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. فالو ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم چھوڑ کر آئیں. بالکل اس سے بدترین صورتحال. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی علماء، آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام نقوی صاحب. فروغ بھائی، آج بٹ صاحب نے بہت ایک بات نقطے کی بات کی ہے، اور آج آپ سے ایک سوال بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں، میں بھی آپ سے اکثر سوال کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں. ضرور. بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کتا بھی مرے تو میں اس کا جواب دہ ہوں. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں دوسروں کی بات کرنی ہو تو ہم اس قسم کی مثالیں اٹھا کے لے آتے ہیں، کتے کی مثال یا اس قسم کی مثالیں لے آتے ہیں جب دوسروں پہ بات کرنی ہو. اور جب اپنے میں بات آ جائے، جیسے کہ آپ جسر جواد کی بات کر رہے تھے، تو مولا کائنات ایک قاضی کی عدالت میں گئے تو قاضی ان کے نا احترام میں اٹھ کھڑا ہوا. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اس کی عدالت میں اپنا مقدمہ نہیں لے کے آؤں گا. انہوں نے پوچھا جی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ میری شخصیت کا اس پہ اتنا بڑا اثر ہے تو یہ فیصلہ کیا دے گا، یہ انصاف کیا کرے گا؟ یہ انصاف ہی نہیں کر پائے گا جس پہ میری شخصیت کا اثر ہے. تو آج عدالت میں لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تو رشتہ دار ہے، تیرے سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے، اور جج کہہ رہا ہے جی میں کروں گا. اور پھر وہ اسلام کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں اور اسلام کی باتیں بھی کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دوسروں کے لیے تو ان کے پاس مثالیں ہوتی ہیں، جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی اناغ کا مسئلہ بن جاتے ہیں. حالانکہ جج جو ہوتا ہے وہ اناغ کا مسئلہ نہیں بناتا، جب جج کا فیصلہ بولتا ہے اس کی زبان نہیں بولتی. تو یہاں تو یہ حالت ہے کہ جو فیصلے بھی کرتے ہیں فروغ بھائی وہ شعر و شاعری میں شروع ہو چکے ہیں. جج فیصلے بھی شعر و شاعری میں کرتے ہیں، وہ مامدین گجراتیہ بن جاتے ہیں اس وقت جب وہ فیصلے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے فیصلے جو ہوئے وہ شعر و شاعری پہ ہوئے. یہ سامنے کھڑا ہوا مجرم بھی ہنس رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے اس بات کا کہ شاید جو جج ہے یا شاعر ہے یا مامدین گجراتی ہے. تو عدالتوں کی جب یہ حالت ہو جائے گی تو سپریم کورٹ جیسے جو معزز جو ادارے ہیں وہ تو بدنام خود ہی ہوں گے، اور یہ لوگ ہی بدنام کرتے ہیں اس سے. صحیح. باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کا، کیا بتا رہے تھے کہ پنجاب کی بات اور حکومت کی بات، تو فروغ بھائی شریف برادران کے لیے جو پاکستان ہے وہ صرف لاہور ہے اور جو پنجاب ہے وہ صرف رائے ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یہاں تک ان کا محدود ہے. لاہور میں وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے، لاہور میں وہ میٹرو بسیں بھی چلائیں گے اور وہ رائے ونڈ تک جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان بھی ختم ہو جائے گا اور پنجاب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ باقی پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی. اور اگر تعلق ہوتا تو لوگ 86 لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا وزیر اعظم کو کوٹے پہ ٹائم نہیں ملا جانے کا؟ کیا وہ جا نہیں سکتے تھے؟ وہ میمو کے اس میں کالا کوٹ پہن کے تو جا سکتے ہیں. حامد میر کو گولیاں لگی ہیں تو وہ اسلام آباد سے کراچی تو چلے گئے،
لیکن 86 لاشوں پہ تو نہ پہنچ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پاکستان صرف لاہور اور رائیونڈ ہے, اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے بچانا ہے. آج ایک نیا جو آپ کو بتاتے ہیں خبر آئی ہے کہ جو عدت کا قانون قرآن مجید میں موجود ہے, عدت پوری کرنے کا, وہ ایک ڈرامہ چلایا گیا جیو کے اوپر, جس میں انہوں نے ایک ماں بیٹی کے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. بیٹی کہتی ہے کہ میں نے عدت پوری نہیں کرنی, مجھے کیا ضرورت پڑی, اور ماں کہتی ہے کہ نہ کرو, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. یعنی اسلامی جو قوانین ہے قرآن میں, ان کی بھی توہین ہو رہی ہے, ان کو بھی توہین اس کی جا رہی ہے. تو جب توہین بھی ہو رہی ہو, اہل بیت کی توہین بھی ہو رہی ہو, اسلام اور قرآن کو بھی معاف نہ کیا جا رہا, اور حکومت پھر جیو کے پیچھے کھڑی ہو اور جیو کو بچا رہی ہو, تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں 18 کروڑ عوام کہ یہ حکومت, جیو, طالبان, یہ پیچھے سعودی عرب, یہ سارا ایک ہی لشکر آ رہا ہے, اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. جب وہ پورے ہو جائیں گے تو یہ خود بخود ہی 40 نہیں 1000 ٹچ کیس اٹھائیں گے اور جدے چلے جائیں گے. ٹچ کیس بڑھ جائیں گے. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسگو سے. بات انہوں نے بالکل صحیح کیا. اگر آپ نے وہ کلپ دیکھی ہے تو اس لڑکے نے عدت کو بھی عدت ودت, یعنی اسلامی جو ایک نظریات ہیں, قائد ہیں, ان کو کوئی میٹر نہیں بتائے گا, اور جو بھی بچیاں یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے بھی ذہن میں تاثر آئے گا. اور ماں مزے سے کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, طلاق لے لو, نہ کرنا تم عدت. رپلائی میں وہ یہ جواب بھی دے رہی ہے. جی بس یہی ہے کہ ایک عجیب و غریب سلسلہ آتا ہے نا. زیادہ دور تھا تو وہ ڈرامے میں کوئی ایک سین تھا کہ ایک خاتون جو ڈوبی ہیں پانی میں, تو وہ باہر نکلے تو وہ بھی دوپٹے سمیت نکلنی. یعنی ایک جب نکالنا اسلام کو تو وہ ایسا اوڑھ دینا اوپر کہ سارا کچھ لاگو ہو جائے گا. صلاۃ کمیٹی بھی بن گئی ہیں ضیاء الحق کی, اور سارا کچھ جہاں ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ ہو جائے گا. اور یہ جو بے راہ روی اب ان کے فرزند نے بنائی ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں چل رہی ہے, تو وہ بھی عجیب و غریب ہے. تو یہ ایک سلسلہ, جیسے امین شہیدی صاحب کا بھی فرمانا تھا کہ آزاد میڈیا کے نام پہ یہ جو فحاشی اور ریانی کا سلسلہ جاری ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. لیجیے ناظرین, بریک کا وقت ہے, اور یہاں میں اجازت چاہوں گی ناظرین سے. انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ٹیوزڈے کو ہوگی. مجھے لندن نکلنا ہے, اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو کوئی دھرنا تو نہیں ہے, کوئی احتجاج پارلیمنٹ, آپ کہیں تو کر لوں جا کے دھرنا وہاں پہ, وہ جو پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے جو ہے. چلے آپ کہتے تو میں دھرنا کر لوں, چلے ہم لائیو کریں گے, آپ پہنچے وہاں پہ. تو لیجیے ناظرین, بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.